आदाब। गर तो बुरा न माने में एक बार फिर खुश आमदीद। बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने आज ये फरमाया कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे खुशी हुई जान के कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कौम भी उम्मीद रखती है कि आप जेल जाएं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जेल एक सख्त जगह है और वहाँ एक ख़ातून के लिए जाना मुश्किल काम है। ज़ाती गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जेल की तकलीफ़ क्या होती है, और वो किसी और वक्त बताऊँगा कि मैं क्यों समझता हूँ। लेकिन जेल जाने के लिए जरदारी साहब जैसा आदमी चाहिए होता है, जिसको 10-11 साल और शुरू के 5-6 साल एहतसाब के नाम पे जेल रखा जाए और वो शख्स मुस्कुराता हंसता बोलता उस जेल को सह जाए। आपके वालिद बुजुर्गवार मियां नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, उन्होंने भी आज इशारा ये किया कि वो जेल से घबरा रहे हैं। तो बहन, आप जेल जाने की तैयारी ना पकड़ें, क्योंकि अब्बा जान में भी वो हिम्मत नहीं है। कोई पैब्लो एस्कोबार का जेल तो है नहीं जो ख़ुद बनाएंगे अपना जेल और अपनी मर्ज़ी के लोग होंगे। ये अडियाला का जेल है। तो वालिद बुजुर्गवार ने भी हाथ उठाया, और उसकी निशानी यूँ कि आज उन्होंने ये फरमाया कि बेगम साहिबा की, आपकी वालदा की तबीयत सही नहीं है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, खैर से रखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहाना है, और वो बहाना यूँ है कि जब बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब थी तो इलेक्शन भी हो रहा था, NA 120 भी हो रहा था, मुझे क्यों निकाला भी हो रहा था, जल्द से जुलूस भी हो रहे थे, भागम दौड़ी भी हो रही थी। अब एकदम मियाँ साहब पाकिस्तान आने से क्यों घबरा रहे हैं? इस बहाने से। तो ये तय है कि मियाँ साहब को डर लग रहा है जेल जाने से, और लगना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी है कि मियाँ साहब को समझ में आ गया कि जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में आए थे खुद ही कल्ले आए थे, कल्ले वापस चले गए। तो इस बार भी अगर वो कल्ले आते तो शायद पैदल ही घर जाते, या पता नहीं कौन से घर जाते। तो अच्छा फ़ैसला किया। लेकिन सवाल ये है, जो पढ़ा लिखा सवाल है, वो ये कि मियाँ साहब ने दरख्वास्त की है नैब कोर्ट से कि जो जजमेंट आनी है परसों 6 तारीख को, उसको कुछ देर अबेयंस में यानी डिले कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी नहीं आ रहे। अब मेरा सवाल जुल्फ़िकार साहब, मेरे दोस्त, आपसे ये है कि अगर ये कोर्ट ये फ़ैसला कर देती है कि जजमेंट होल्ड करनी है और मियाँ साहब नहीं आते और इलेक्शन तक खामोश रहते हैं, तो क्या ये कोई मुफ़ाहमत की बात हो रही है? फैसल साहब, मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है कि एक तरफ मरियम साहबा फरमाती हैं कि हम इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 100 पेशियाँ मैंने भुगती और इस कौम पे 22 करोड़ आवाम पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि मसला कश्मीर जो आज़ाद करवा रहे थे वो हर पेशी पे भुगत के कश्मीर के लिए, अवाम के लिए डैम बना रहे थे ना, दलाइल दे रहे थे अवाम के हक़ में। तो बड़ा एहसान है, खिदमत खल्क़ कर रहे थे, बड़ी मेहरबानी, कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। 100 पेशी सर आपने भुगती, और उन जजेस की भी कुछ शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपको 100 दफ़ा भुगता। देखिए, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि जीप का निशान फलां का निशान है, कभी कहते हैं कि हम पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, और कभी साथ ही ये अदालत से बीक मांगी जाती है कि ज़रा थोड़ी सी डेट अगे कर दो, ज़रा अजय जेल जान दो, साडा मूड नहीं। और मैं चुप रहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, मैं हैरान हूँ फैसल साहब कि इन केसों में, इन चीज़ों में ऑप्शंस नहीं होती, आपकी मर्ज़ी का एहतसाब नहीं हो सकता। और जब आप इनकलाबी हो गए हैं और आप नज़रियाती भी हो गए हैं, उन्होंने खुद कहा था ना कि मैं कुछ नज़रियाती हो गया हूँ। हाँ। और जो इनकलाबी होते हैं, जो नज़रियाती होते हैं, जो मौज़े तंग बनने की कोशिश करते हैं, जो कार्ल मार्क्स बनने की कोशिश करते हैं, जो कार्ल मार्क्स के साथ साथ सुकरात को जब कहा गया कि जहर का प्याला पिए, तो उन्होंने ऑप्शन नहीं मांगी, उन्होंने ये नहीं कहा आज मेरा मूड नहीं, कल से ही। जो मकसद के साथ फैसल साहब, जो कमिटेड लोग होते हैं, उसूल के साथ कमिटेड होते हैं, जो नज़रियाती होते हैं, जिनके सामने ज़िंदगी में एक मकसद होता है, जो अपने आप को इनकलाबी कहलवाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं। मैं स्कॉर्नो की बात नहीं कर रहा, मैं महातीर की भी बात नहीं करता, मैं कार्ल मार्क्स तो बहुत ऊपर की बात है, मौज़े तुंग भी बहुत बड़ी बात है। चीन से पैसे वैसे तो हम लेते हैं, लेकिन मौज़े तुंग को फॉलो नहीं करते, ये अलग बात है। मैं कल की बात करता हूँ, मैं भुट्टो की बात करता हूँ। भुट्टो को जब कहा गया तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो आपके सामने है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो तारीख का हिस्सा है। गो के उनके बहुत से कामों से आप चाहे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन उनकी सियासत से इत्तेफाक करना पड़ेगा। उनकी जो कमिटमेंट थी, उससे इत्तेफाक करना पड़ेगा। गरीब के साथ जो कमिटमेंट थी, जो उसका नजरिया था, जो सोच थी, और जिस तरह उस शख्स ने सख्तियों को झीला और जिस तरह उसको खदा पेशानी के साथ एक्सेप्ट किया,
میں سر زرداری صاحب کا نام بھی لو نا, بڑی خندہ پیشانی سے جیل سے ہے. مجھے تھوڑی سی نہیں سر میرا لیڈر ہے. بے شک ان کے وہ داماد ہیں بھٹو صاحب. نہیں سر میرے لیڈر ہیں, بھٹو صاحب کے داماد ہیں, لیکن میری دوستی کا لحاظ کر لو یار. چلو میں آپ کی دوستی کی خاطر یہ مان لیتا ہوں. انہوں نے بڑی ہمت سے جیل کاٹی. ویسے مجید نظامی صاحب نے ان کو مرد حر بھی قرار دیا تھا اسی جیل کاٹنے پہ. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا تھا مجید نظامی صاحب, وہ پاکستان کے جو فوت ہو گئے. جی جی. نظامی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے. کسی شخص نے پوچھا کہ نواز شریف اور زرداری میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ زرداری نے بڑے جگرے کے ساتھ جیل کاٹی اور نواز شریف صاحب نے اس طرح نہیں کاٹی. لہٰذا گو کہ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں. جیل ویسے جیل تو محمد خان ڈاکو نے بھی بڑی کاٹی تھی 25 سال, تو فخر کی بات نہیں. لیکن میں حیران ہوں, یہ جیل آپ کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں, کسی کمٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ سوسائٹی چینج لانے کے لیے جاتے ہیں, تو بہت بڑے فخر کی بات ہے, بڑا اعزاز ہے سر. لیکن چاہے وہ کمٹمنٹ لوٹی ہو, اگر سر کرپشن کے لیے جاتے ہیں, پیسہ بچانے کے لیے جاتے ہیں, دولت بچانے کے لیے جاتے ہیں, اپنی امپائر بچانے کے لیے جاتے ہیں, تو سر پھر کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور مجھے فیض احمد فیض کی قبر آج ابل رہی ہوگی, اس لیے ابل رہی ہوگی کہ وہ جینون انقلابی لوگ تھے. آج انقلاب کا نعرہ وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کے خلاف انقلاب آنا ہے. یعنی جس اشرافیہ کے خلاف اس ملک کے اندر انقلاب آنا ہے, وہ انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انقلابی ہو گئے ہیں. تو انقلابی جو ہوتے ہیں وہ آپشنز نہیں مانگتے, وہ ڈیٹے نہیں مانگتے, وہ ترلے نہیں کرتے, وہ چوم کے نا اس کو, وہ جو پھانسی والا رسہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو, لیکن جو کمٹمنٹ فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہمت سے سہتے ہیں. ہر وہ ہمت کے ساتھ فیصلے کو اس کو فیس کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں, اور وہ دنیا کے سامنے لاتے ہیں کہ فیکٹس یہ ہیں, سچ یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی لڑائی کو, ان کی پیشیوں کو, اور مریم صاحبہ جو فرما رہی ہیں ان کے فرمودات کو, ان کو کسی انقلاب سے جوڑنا, کسی نظریے سے جوڑنا, پاکستان کی قوم کے ساتھ جوڑنا, سر یہ لڑائی کوئی اور چیز ہے, پاکستانی قوم کوئی اور چیز ہے. ان کے رولے, ان کے مسئلے, ان کے ایشوز کچھ اور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردستی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے. پاکستان کے لوگوں کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خندہ پیشانی سے سینہ چوڑا کر کے لیتے ہیں نا, وہ لوگ لیتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں, چاہے وہ نظریہ غلط ہی کیوں نہ ہو, چاہے لوٹ ہی ہو, چاہے لوٹ کھسوٹ نظریہ ہو, لیکن جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا, فرق ہے سر. ایک وہ لوٹتا ہے جو لٹیرا ہوتا ہے, ایک وہ لوٹتا ہے جو کاروباری ہوتا ہے. اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے, بڑا چھوٹا ہوتا ہے. کراچی میں بڑی کاروباری کمیونٹیاں ہیں, وہ نفع نقصان ہی کرتی رہتی ہیں, ان کو مارنی پیسے دے بھائی میرے کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کاروباری سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دل بڑا نہیں ہے, بس مال آتا رہے اوپر کی ملا. جو بڑے سائز کا کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب, ڈرو اس شخص سے. یار سنو, ہنسایا مت کرو, میں اتنی سیریس بات کر رہا تھا. کہتے ہیں ڈرو اس شخص سے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو. یار تو جس کے پاس اتنا کچھ کھونے کے لیے بہت کچھ ہو, لیکن فلسفی پکی ہو. جس کے پاس اتنا کچھ ہو, سارا کچھ زندگی کا گواہ کہ آپ نے پیسہ بنایا ہو, تو اینڈ پہ آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ پیسہ بھی گوا لو. سنو یار, یعنی لیکن بھائی جان یہ آپ معاہدہ کرو, جب میں سیریس بات کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں, مجھے حسن نثار صاحب نے صحیح کہا تھا. انور مقصود صاحب سے بھی لوگ اس فکرے کو جوڑتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ ان حکمرانوں کے گھروں میں اتنی دولت جمع ہو گئی ہے کہ وہاں عزت رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی. او یار, عزت تو ہاتھ کا میل ہے, نوٹ ہونا چاہیے, عزت تو آنی جانی ہے. میں نے سنا تھا میں نے دولت کے بارے میں یہ سنا. سر عزت آنی جانی ہے, او بھائی عزت آنی جانی ہے یار. بڑے سے بڑا چور منسٹر لگ جاتا ہے. اوکے, آپ کا خیال ہے پیسہ ہونا چاہیے, عزت کا کیا ہے یار. سر کنوکٹڈ لوگ منسٹر لگتے ہیں, پرائم منسٹر لگتے ہیں, جن کے خلاف نیب کے کیس چل رہے ہیں. بھائی جان کراچی کا میئر جیل سے میئر بنا تھا, بیل پہ میئر ہے وہ. عزت تو کہیں سے 2-4 کروڑ روپے کی لے لی جاتی ہے, کیونکہ آپ سینیٹر بن سکتے ہیں 10 کروڑ میں. بھائی جان گاڑی بڑی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ عزت کا ایشو نہیں, عزت کی خیر ہے, پیسے کا ایشو, مال ہے تو تال ہے. تو یہ مریم صاحبہ کے اگر ایشو پہ واپس آئیں, تو مریم صاحبہ چونکہ قوم کو مخاطب کر رہی ہیں, اور آج کل شکل ان کی تھوڑی بڑی ڈپریس ہوتی ہے, والدہ بیمار ہے, ان کی حد تک, اس حد تک تو ہمیں بڑی تکلیف ہے, ہمیں احساس بھی ہے. لیکن آپ ایک کام کریں, یا آپ کہیں کہ آپ ایک کاروباری لوگ ہیں, پیسہ آپ کا ایشو ہے, پیسے کو بچانے کی جنگ ہے, تو چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم بات کیوں کریں, یہ تو کاروباری لوگ کرتے ہی کرتے ہیں, تاجر کرتے ہیں. جب آپ کاروباری سے اچانک انقلابی بنتے ہیں, اچانک لیڈر کہتے ہیں ہمیں لیڈر بھی مانا جائے, پھر 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سوسائٹی کو چینج بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں, تو پھر سوال
پھر سوال اٹھتا ہے. پھر سوال میں ضرور اٹھاؤں گا. بھائی ایک سوال جواب اس کا بھی دے دیں نا, میں سوال آپ کو دے رہا ہوں, اس میں جواب وہ جو نے کہا کہ 70 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ کر رہے ہیں, وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ 70 سال کا وہ حساب دے رہے ہیں اور 70 سال میں جو کچھ نہیں ہوا وہ فرض ادا کر رہے ہیں. لیکن کس طرح اشارہ کس طرف ہے؟ کس طرح وہ اس طرح کہ کہتے ہیں کہ خوفزدہ ہونے والے نہیں جیل جانے سے تیار ہیں. لیکن میں ساتھ ہی یہ سوال کرتا ہوں مریم صاحبہ, میاں صاحب واپس آنے سے انکاری کیوں ہے؟ یہ کیوں وہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈی ہواؤں میں آپ کو زرداری صاحب سے بھی باتیں سننی پڑی ہیں؟ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے اور وہاں پہ اس طرح آپ رہیں گے تو زرداری صاحب بھی باتیں کریں گے, عام لوگ بھی باتیں کریں گے. اگر واقعی آپ نے اس ملک میں کوئی رول پلے کرنے کا فیصلہ کر لیا تو واپس آئیں, واپس آ کے فیس کریں. بھول جائے اس بات کو کہ فیصلہ کیا ہوگا, سزا ہوگی, کم ہوگی, زیادہ ہوگی. کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موسم کیسا ہے؟ اگر گرمی زیادہ ہے تو پھر نہیں آئیں گے, گرمی کم ہے تو آ جائیں گے. سزا زیادہ ہے تو نہیں آئیں گے, سزا کم ہے تو آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے اباب ہو کے اگر آپ سوچیں گے, ان چیزوں سے اباب جائیں گے. اور دوسری بات, اگر پاکستان میں آ کے آپ جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ ذہن میں رکھیے گا آپ جتنا مرضی میڈیا مینیج کر لیں, جتنے مرضی بیانات دے لیں, آپ کی سیاست کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہی پہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا اور قائد MQM کی طرح وہی پہ کوئی سسٹم اپنا بنانا پڑے گا. اور وہاں سے بہت جلد یہ سچویشن آ سکتی ہے کہ الطاف بھائی کی طرح میڈیا کے اندر بیان شیان جب نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا. اچھا, یہ آپ کل بھی ایسی باتیں کر رہے تھے جب بلاول نے کہا تھا کہ پانی کا مسئلہ آپ نے پاکستان کا, خاتون نے کہیں نہیں کہا کہ ہم ملک کے مسائل سیاست نہیں, انہوں نے کہا 70 سال جو کام نہیں ہوا وہ ہم نے آپ نے اسیوم کر لیا. اوکے بھائی انہوں نے بیڑا اٹھایا. یار یہ بریک بات آپ سمجھتے ہیں, بڑی کمال. آپ سنیں تو سر, کس چیز کا بیڑا اٹھایا؟ کیا بات؟ اتنی مال بنائیں گے جو پہلے کبھی نہیں بنایا گیا. اس کو اب ہم لندن کے علاوہ یورپ میں ٹھکانے لگائیں گے. لندن میں بات نکل جاتی ہے, وہ کون سا اخبار تھا اس نے بدماشی کی, ڈیلی میل نے بڑی زیادتی کی, بڑے شیطان لوگ ہیں. تو یہ یورپ کی, کیونکہ وہ اب پورچوگل وغیرہ میں لگائیں گے تو کسی کو پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور میں جلوس نہ نکالیں, نہیں سر سنیں سر, یہ ایسی جگہ لگائیں گے جہاں انگریزی اخبار نہیں ہوتا. یہ بیڑا اٹھایا 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور اس کو وائٹ بھی کریں گے ایمنسٹی اسکیموں کے ذریعے. تو یہ بتا دیں کہ 70 سال میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا جو ہم اس بار کر کے دکھائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے, اس پہ جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ احسن اقبال صاحب فرمایا ہے کہ شیر جو ہے وہ بلے کو کھا جائے گا. تو اس پہ ہم بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ یہ میری سیریس گفتگو کو ذوالفقار صاحب ہنسی میں ٹال کے, لیکن ایک بات جو آخری بات انہوں نے کی ہے سر, میں یہ چاہوں گا اس نوٹ پہ آپ ختم کریں. انہوں نے کہا کہ میڈیا پہ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, یعنی سوشل میڈیا کو روکا جا رہا ہے, چینلز بند ہو رہے ہیں, اخبار بند ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کون سا اخبار بند ہو رہے ہیں, چینل بند ہو رہے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے فیوچر کا بندوبست کیا ہے کہ جب وہ ادھر ہوں گے تو اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی فیصلہ ایسا آ جائے کہ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں چھپے گی. تو وہ ابھی سے شروع ہو گئے کہ میڈیا چوک کیا جا رہا ہے, لیکن ہم چوک نہیں ہیں. ہم یہیں الحمدللہ اس وقت انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ماشاء دینے کا بہت بہت شکریہ. جب میں 18-19 برس کا تھا تب بھی شرارت مجھے بہت تھی اور میں والدین کے قابو نہیں آتا تھا. ایک دن پتہ ہے میں نے کون سی حرکت کی, تو اماں نے وہ میرے بڑے بھائی کا کرکٹ کا بلہ پڑا تھا, اٹھائی, کہتی کھلاؤں تجھ کو بلہ. وہ بات پرانی ہو گئی لیکن اس کا آج تعلق کیا ہے. ایسے اقبال صاحب نے کہا کہ شیر بلے کو کھا جائے گا. پرسوں یعنی کہ 4 جولائی میں خیال سے کل پرسوں کی بات ہے, جرمنی کے ایک بیچ پہ 2 بڑی ویلز آ گئیں. ان کے پیٹ میں پلاسٹک کے اور آٹو پارٹس کے ٹکڑے تھے بہت سارے, وہ دونوں ویلز مر گئیں. تو اگر شیر جو کہ بکری کھانے والا جانور ہے اگر لکڑی کا بلہ کھائے گا مطلب ایسے تو مر جائے گا. تو ایسے بات صاحب شیر بلہ نہ کھائے, لیکن اگر جس طرح امی مجھے بلہ کھلا رہی تھی اس طرح کھانا چاہتے ہیں تو وہ بلہ آپ کھا سکتے ہیں, اور دیکھتے ہیں 25 جولائی کو بلہ آپ کیسے کھاتے ہیں. یہ تو رہی بات اس کی. میاں صاحب کے 6 جولائی یعنی کہ پرسوں جو فیصلہ آنا ہے اس میں میرا چھوٹا سا موقف ہے. 3 پاسبلٹیز ہیں. میاں صاحب پاکستان آئیں, پھڑے جائیں, اس میں ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ انہیں رولا بہت ڈالنا ہے. آج کسی نے کہہ بھی دیا ان کے سپورٹ نے ہم جیلیں بھر دیں گے, ہائی ہوئی دھائیں دھوئیں بہت ہوگی. نہیں سر, یہ کسی کو فیزیبل نہیں ہے. دوسرا, میاں صاحب پاکستان آئیں, نہ پھڑے جائیں, بیانات دیتے پھریں, الیکشن میں ٹائٹ ہوئی ہوگی, سوری سر ناٹ وانٹڈ. تیسرا آپشن, میاں صاحب برطانیہ میں رہیں, خاموش رہیں, خاموشی سے ٹی وی کے اوپر الیکشن کے ریزلٹس دیکھیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ خاموشی سے وہاں رزلٹ دیکھیں. لیکن بات یہ ہے سرکار میری, میاں صاحب کیا یہ بات سمجھتے ہیں
کہ ان کے یہاں آنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا نہیں سمجھتے؟ فیصل صاحب آپ نے یہ ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پینٹ کوٹ بلے کی باتیں کر دی، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ساری آپشنز دے دی اور میاں صاحب کو لندن میں رہنے کی اجازت بھی دے دی کہ آپ ادھر رہے ہیں دیکھیے فیصل صاحب اس طرح نہ کریں، یہاں سے نکل کے آپ نے گھر جانا ہے اور آپ کا گھر کافی دور ہے. کسی غریب آدمی کو اگر پتہ چل گیا نا جس کے پیسے لوٹے ہوئے ہیں سر 22 کروڑ عوام میں سے، اس نے کہنا خدا کے بندے ہم دھرنے دے دے کے تھک گئے ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے موصوف کو 100 پیشیاں بکتا کے موصوف کے اوپر کچھ چیزیں ثابت کی ہیں اور پاناما کا اتنی ہم نے جنگ لڑی ہے. کوئی انصافین اگر باہر آ گئے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کیپیسٹی میں ان کو اجازت دے رہے کہ باہر ہی رہے. میں نے کہا الیکشن کے بعد پڑھے جائے نا سر، الیکشن میں مخل نہ ہو. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ واقعی انقلابی ہو گئے ہیں اور واقعی آپ نظریاتی ہو گئے ہیں اور واقعی آپ اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اور واقعی آپ کوئی نیا کرنے جا رہے ہیں اور واقعی آپ 70 سال میں وہ کچھ نہیں ہوا جو آپ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ایسے نہیں پھر یہ روندی نہ ماریں، پھر آپ آئیں، آ کے مقابلہ کریں اور پرویز مشرف نہ بنیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے دیکھیں نا اب کتنا مذاق اڑایا ہے، کتنی بری بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو سیاسی پناہ لے لیا انہوں نے، یعنی غیر اعلانیہ طور پہ خود صاحب وطنی اختیار کر لیے، تو یہ بڑی بری بات ہے. قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے جو سروے جاری کروا کے اپنی پاپولیرٹی قائم رکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں کیا کرتے. وہ اس طرح باہر بیٹھ کے مزے سے ایسے پارٹیاں نہیں چلایا کرتے. وہ عوام کے اندر رہتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے انداز میں کرتے ہیں. تو فیصل صاحب کی بات پہ نہیں جانا، کسی آپشن کو اویل نہیں کرنا. پاکستان آئیں، آ کے فیس کریں اور اس کے بعد آپ ثابت کریں کہ آپ واقعی نظریاتی ہو گئے. اور نثار علی خان صاحب نے اس پہ کہ اگر آپ اب نظریاتی ہوئے ہیں تو پہلے آپ کیا تھے؟ بھائی جان آپ دوست ہیں بھائی، انصاف میں نے غلطی سے کہا تھا یار پلیز خدا کا واسطہ آپ جب چاہیں نہیں، وہ آپ سے نپٹ لیں گے. بھائی یار سر میں معافی مانگتا ہوں، ان کو جلدی بلائیں، بات بلائیں، جب چاہے پکڑے، میری کٹ نہ مارنا. پہلے میرے آپ کے تعلقات کافی خراب رہے، بڑی مشکل سے میں نے استعمال کیا. یار ایسے آئیڈیا مت دیا کرو بھائی، ان کو پہلے آئیڈیا تم نے آئیڈیا دے دیا. آئیڈیا نہیں سر، دیکھیں دوستو یار عوام بڑے گرم ہیں، لوگ بڑے گرم ہیں، تو بھائی دوستی تو نبھا لو مجھ سے یار. لوگوں کو اس میڈیا نے بڑی مشکل سے، سوشل میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، جوڈیشری نے بڑی مشکل سے یہ بتایا کون کتنا بڑا چور ہے. سر کس نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، اور پیسہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آنی شروع ہوگی ہے کہ یہ پیسہ ان کا لوٹا گیا ہے، یہ مال غنیمت کی طرح جو آپ کے خزانے کو لوٹا گیا ہے. سر تو اس چکر میں آپ مجھے پٹوائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ اس پہ معافی مانگ لی سر، ہاتھ جوڑ کے یار، بات بن گئی سر، بات بن گئی. ہماری 11 سے 12 کی دوستی کا خیال کر لو یار. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، آج پاکستان کا جو کرپشن بہت بڑا ایشو بنا ہے، یہ ماضی کے اندر کبھی ایشو رہا نہیں. آج یہ جو ایشو بنا ہے، اس ایشو سے لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ معاملہ آگے جائے گا، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ بات آگے بڑھے گی اور اتنی آگے بڑھے گی کہ اس کے بعد یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ جو من پسند قسم کے فیصلے ہیں، یہ ہر فیصلہ جو آئینی اور قانونی ہونے کی بجائے سیاسی ہو جاتا ہے، ہر فیصلہ جس میں لوگوں کو این آر او کی بو آتی ہے، سر یہ بو نہیں آیا کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو سٹانس عمران خان کا ہے، جو پاکستان کے سوشل میڈیا نے اس میں حصہ ڈالا ہے، یہ پاکستان سول سوسائٹی نے جو حصہ ڈالا ہے، اس کے نتیجے میں سٹیٹس کو ڈینٹ پڑا ہے، سٹیٹس کو بریک ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں گو کہ بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ایسے موجود ہیں جن کو لوگ لوٹے کہتے ہیں، کوئی الیکٹیبلز کہتے ہیں اور کچھ سٹیٹس کو کے لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے روایتی لوگوں کے چہروں پہ وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے. انٹرسٹنگ، ابھی جبران اشرف صاحب نے ابھی 1 منٹ پہلے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ان دس ایئرز الیکشن ان کیمپیننگ اینڈ بائی پروڈکٹ رول آف پرائیویٹ میڈیا از دیٹ کینڈیڈیٹس آر سائٹنگ دیئر اپیئرنسز آن ٹیلیویژن ٹاک شوز ایز پارٹ آف دیئر ایفرٹ فار کانسٹیٹیوئنٹس. وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوئنٹس کو کہ ہم نے تمہاری خاطر ٹاک شوز پہ گئے. کمال ہے، میڈیا کی طاقت تے دیکھو یار. سر کمال ہے. یعنی عوام پہ یہ بھی احسان چڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی خاطر ہم نے جو جنگ لڑی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور بڑی بڑی تقریریں کی، یہ بھی احسان ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ احسان چڑھا رہے ہیں، یہ اسمبلی کے اندر جس کام کے لیے آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. آپ نے ان کو لیجسلیٹر کے طور پہ اسمبلی میں پہنچایا. یہ اسمبلی کے اندر خبر پتہ ہے کہ 5 سال کے بعد ایک خبر رپورٹ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 200 پارلیمنٹیرین جو تھے وہ گونگے تھے. میں
ہم چونکہ رپورٹ کرتے رہے ہیں, پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا, یعنی عوام کے لیے لیجسلیشن کے حوالے سے ایک لفظ وہاں پہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اور وہ سارے لوگ بضد ہیں کہ ہمیں دوبارہ ایم این اے بنایا جائے, ہمیں ایم پی اے بنایا جائے. یہ فل ٹائم سیاست بطور بزنس بن چکی ہے. میں حیران ہوں, جو مشن ہوا کرتا تھا یہ بزنس کیسے بن. لیکن نیب یہ سارے کام روک رہی ہے. نیب میں ایکٹیویٹی کیا, یہ بتائیے. نیب نے ایک بڑا ظلم کیا, آج ایک آرڈر پاس کیا جس پہ میں بھی دکھی ہوں, عام پاکستانی بھی دکھی ہے, لیکن اس کی 2 ڈومینشن ہے. پہلے میں اس کا ذکر کروں گا, پھر اپنا ویو پوائنٹ اس پہ دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے اس پہ کہا کہ ان لوگوں کو ہم گرفتار نہیں کریں گے جو الیکشن لڑ رہے ہیں, چونکہ وہ بڑا مقدس. ای سی پی نے ریکویسٹ کی ہے نا سر, نیب مان کی ہوئی ہے ریکویسٹ اپنی جگہ, لیکن کیا عوام کا جن لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں اس پہ یہ نہیں کہتا یہ نون لیگ کا ہے, وہ کاف لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, جس نے بھی لوٹا ہے, جس نے عوام کا ایک پائی بھی لوٹا ہے. بھائی آپ نے 62-63 کس لیے رکھی ہوئی ہے, آپ نے قانون اور آئین کیسے بنایا, آپ سکروٹنی کیسے کرتے ہیں, آپ چوروں ڈاکوں کو الیکشن الاؤ کیسے کرتے ہیں. نہیں غلط بات, آپ ان کو فارغ کریں. ایسے ٹھہرے. پوائنٹ یہ کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, میں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے, اسکروٹنی کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. سر اگر کرائم میں کوئی نہیں, کرائم میں کیس بھی چل رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ, وہ میں نے پہلے کہا پاکستان کا طریقہ ہے, کراچی کا میئر جیل سے الیکٹ ہوا ہے, وہ طریقہ ہے. قانون جو غلط صحیح کی بات نہیں, طریقہ ہے. تو اگر میرے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور اب مجھے پکڑا جاتا ہے اگلے 4 یا 3 ہفتے کے اندر, تو پھر کیا ہے سر, تو میری الیکشنئرنگ کے اوپر پھر یہ تو شک ہو جائے گا نا کہ آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو میں اس فیصلے سر, میں اس ای سی پی اور نیب کے فیصلے سے میں ایگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ 3 ہفتے میں کچھ کیا تو مجھے ہی, اگر میں ایک کرپٹ پولیٹیشین ہوں اور میری یہ سچویشن ہے, اگر آپ نے مجھے پکڑا اس وقت تو میں تو ہیرو بن جاؤں گا نا. آپ کا وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ابھی مت چھیڑو, 3 ہفتے بعد دیکھیں. ایک ہیرو تو پنڈی کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں, راجہ قمر السلام صاحب, جن کے بچے کمپین چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے خلاف 6 مہینے پہلے, سال پہلے, 2 سال پہلے کا مقدمہ موجود ہے اور وہ نیب کے ساتھ کھیل رہا ہے, کھلواڑ کر رہا ہے, انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچتا چلا آ رہا ہے. یار یہ کس بات کی آپ سٹے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا, یہ کیوں ہوا ہے. اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے جو گند اچھل رہا ہے, جیسے آپ نے بات کی, وہ گند نہ اچھلے. دوسری بات, جو ای سی پی کے پیچھے پتہ نہیں مجھے کون ہے, یہ کہاں سے آرڈر آیا, یہ کیوں آیا, اس پہ مسلط مجھے نظر آ رہی ہے. میں لاجیکل مانتا ہوں, چلو آپ لاجیکل مانیں, لیکن اس میں مجھے مسلط نظر آ رہی ہے, اس میں مکمکہ نظر آ رہا ہے, اور اس میں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے, جب یہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے, ان کے اوپر نیب کی تلوار لٹک رہی ہوگی, تو اس کے بعد ان کی بازو مروڑنی بڑی آسان ہو جائے گی. وہ تو اگر الیکٹڈ بندہ ہو, نیب کا کیس ہو, آپ اس کو کہیں گے بھائی جان ادھر رپورٹ کریں, چلو وہ بھی ویسے وہ بھی آئیڈیا اچھا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر میاں صاحب ادھر آتے ہیں اور پھڑے جاتے ہیں تو وہ ہیرو بن جائیں گے نا, ایک ان کو کیمپیننگ پوائنٹ مل جائے گا. تو لائک وائز اگر ایک شخص جس کے کاغذات نامزدگی اپروو ہو گئے, اب وہ نامنیٹ ہو گیا ہے, اب اس نے الیکشن لڑنا ہے, اگر آپ نے 3 ہفتے نا سر, 3 ہفتے اگر اس کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالا, اس کو آپ ایکچولی فیور کریں گے اس کی کیمپینئرنگ. کس چیز کے ہیرو بننا ہے؟ کیا یہ کشمیر کی لڑائی لڑ رہے ہیں, جیسے ہمارے یا پاکستانی کی عوام کے لیے 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں؟ یار سنو, الیکشن آیا نا, یہ کر کیا رہے ہیں الیکشن آئے, ساری ویگویں لینڈ کروز آ گئے, الیکشن اپنے کاروبار کے لیے لڑ رہے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے لڑ رہے ہیں, دندے کے لیے لڑ رہے ہیں. پاکستان الیکشن کا طریقہ کیا ہے؟ غنڈہ گردی, یہ لکھنے میں بندوقیں لے کے سڑکوں پہ ہائی ہوئی, اسی سے الیکشن جیتا جاتا ہے. تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مجرم ہے, ووٹ زیادہ پڑے گا. ہم مجرموں کو پسند کرتے ہیں یار. اچھا, یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے, جو انصاف کا سسٹم ہے. سنیں سر, میڈیا کو آپ نے کہا نا میڈیا روکا جا رہا ہے, میں روک رہا ہوں میڈیا کو. وقفہ لیں یار, آپ 2 منٹ کے لیے چھوٹا سا وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ غنڈہ گردی سے ہوتا ہے. اب دیکھیں الیکشن کا موسم آیا ہے, ویگو ہیں, لینڈ کروزر ہیں, گانے بج رہے ہیں, شیڈ لگا ہوا ہے, وہ لڑکے بیٹھے ہیں, ہائی ہوئی کر رہے ہیں, بندوقیں بڑی بڑی نکالیں. تو یہ ہمارا ٹرینڈ ہے کہ جتنے بڑے آپ مجرم, جتنے آپ میں غنڈہ گردی کی طاقت, اتنا آپ کو ووٹ ملتا ہے. اس پہ میں کامنٹ ذوالفقار صاحب سے 1 سیکنڈ ملنا چاہوں گا, لیکن ایک ٹویٹ میں بڑی مزے کی پڑھنا چاہوں گا. ہنا صافی صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹرک پی کے کو کہ بھائی کے الیکٹرک, ہم مر جائیں
مطلب کیا کریں کہ بجلی کی فراہمی نہ ہونے پہ ہمیں سکون رہے. تو یعنی کہ کراچی میں بجلی کی فراہمی کے معاملات ایسے لوگ کریں ہمیشہ کی طرح ہم مری جائیں تو ہمیں سکون آ جائے. سر یہ الیکشن جو غنڈہ گردی پہ ہوتا ہے یار اس کی کیا سین ہے؟ مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دیکھیں مجھے نیب کے اس عمل پہ بڑی تشویش ہے, بڑی تکلیف ہے بینگ پاکستانی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا بہت جو میں ٹیکس دیتا ہوں اللہ کے فضل سے اس کو بھی حصہ بقدر جوسا لوٹا گیا. نیب کس کے دباؤ میں یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ نیب کیا اشرافیہ کے ساتھ, اشرافیہ کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے؟ کیا کوئی مسلط ہے, کیا کوئی این آر او ہے اس کے پیچھے؟ اور کیا اشرافیہ سے کیا مراد ہے؟ اشرافیہ سے جو ایلیٹ کلب ہوتا ہے, اشرافیہ نہیں کہیں گے, اشرافیہ میں لفظ بڑے لوگ ہوتے ہیں, اشرافیہ میں لفظ شرافت ہے, جو بڑے اس کا ان سے کیا تعلق؟ کوئی اور لفظ استعمال کریں, اس سے آپ شریف مت نکالیے گا. نہیں شریف نہیں, میں نے اسی لیے سوچ کے شرافت, پھر نواز شریف لے آئیے گا, نہیں کوئی اور لفظ استعمال کریں. دیکھیں شرفان پہ ناراض ہو جائیں گے. نیب نے یہ جو کام کیا ہے اس سے براہ راست اشرافیہ کو, چوروں کو, لوٹنے والوں کو, اس میں مجھے ساری کہانی میں بتائیں اس میں عام آدمی کا کیا فائدہ ہے؟ نیب کے جو چیئرمین ہے اس کو عام آدمی تنخواہ دیتا ہے, اس کو 22 کروڑ لوگ تنخواہ دیتے ہیں, تمام جو محکمہ ہے اس کو آپ اور میں چلاتے ہیں. بھائی میری جان لیکن خدا کے لیے ہم نے کم مطالبہ کیا کہ ان کو گرفتار نہ کریں. بھائی او یار فائدہ ہے, جو بھی چور ہے, جو بھی ڈاکو ہے, جس نے 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہے اس کو پکڑنا چاہیے, اس کو بالکل کسی قسم کی روایت نہیں کرنی چاہیے. لیکن سر فائدہ ہے, ایک ایسی اسمبلی جہاں بہت سارے چوروں نے آنا ہو, وہاں کچھ چور جن کی گلے میں پھندا ہوئے, ڈور ہمارے پاس ہوئے تو کابش تو رہے گا نا یار. یہ آئیڈیا اچھا ویسے ہے نا. لیکن دوسری بات, جو بات آپ نے کہی تھی اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ آپ کا جھگڑا مجھ سے یار, یہ مظلوم بن جاتے ہیں, یہ جیل میں جا کے ہیرو بن جاتے ہیں. بھائی کرپشن کی سزا جب آپ بھگت رہے ہوتے ہیں تو آپ ہیرو نہیں بنتے. اور آج میاں نواز شریف صاحب نے پوری دنیا کو ریکویسٹ کر کے دیکھ لی. میں اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں. دیو جی دیو, اجازت ہے؟ حکم ہے. میاں نواز شریف صاحب نے, میں اور بہت سارے ممالک کی بات نہیں کرتا, امریکہ میں کس شخص کو کیا کیا ریکویسٹ کیا ہے کہ خدا کے لیے مجھے ریسکیو کریں. اس کی میں ڈیٹے بھی دوں گا, بندوں کے نام بھی دوں گا, لیکن آج نہیں دوں گا. آج صرف اتنا ہی کہ امریکہ سے لے کے کتنے ممالک کے سامنے انہوں نے التجا کی کہ مجھے ریسکیو کیا جائے, مجھے بچایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں ان میں سے بیشتر سے یہ جواب آیا کہ حضور آپ کے اوپر کرپشن کا ٹھپا ہے. سپریم کورٹ کا جو ٹھپا ہوتا ہے نا سر, سب سے بڑی کورٹ کا, اس کو سویلائز سوسائٹیز کے اندر بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے, بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو نہیں پوچھا جاتا اور یہاں پہ مذاق اڑایا جاتا ہے, یہاں پہ تماشا لگایا جاتا ہے. سر ہولڈ, لیکن پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں. سر ہولڈ نہیں سے آپ کو یہ واپس, آپ نے کہا سویلائز ممالک میں اور یہاں نہیں ہوتا, آپ ہمیں انسیویلائزڈ کہہ رہے ہیں. آپ نے انسیویلائزڈ کہا کیسے یار؟ آپ کو نہیں کہہ رہا, کیسے انسیویلائزڈ آپ کو میں بیچ میں سے نکال رہا ہوں کیونکہ میں ڈر گیا. آج میں آپ سے ڈر گیا. انسیویلائزڈ تو ساری الیکشنئرنگ ہو رہی ہے غنڈہ گردی سے. لیکن نواز شریف صاحب کیسے خوش قسمت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے استثنا نہیں دیا جاتا, تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ زبانی کہیں اور چلے جائیں. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے بندے کو پکڑ لیا, تو چیئرمین نیب آتے ہیں میدان میں, وہ کہتے ہیں کسی کو گرفتار نہ کریں. سر وہ ہر کسی کو گھر پہنچا رہے ہیں نا. انصاف, وہ کیا کہتے ہیں, اس کو گھر پہنچانا ہوتا ہے انصاف. کس کو گھر پہنچانا, محاورہ پہ نہیں سر, آپ کی دہلیز اور آپ کے محاورے نیچے کس کو گھر پہنچانا ہوتا ہے؟ وہ ذرا تھوڑا چور کو گھر پہنچانا سخت ہو جائے گا. لیکن یہ سخت کیا ہو جائے اس گا؟ کو کہتے ہیں کہ انصاف آپ کی دہلیز پہ مل رہا ہے. میاں صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ جو بات منہ سے نکالتے ہیں وہ انصاف آپ کو مل جاتا ہے. چیئرمین نیب صاحب نے بھی آپ کو ایک طرح سے ریلیف دے دیا, کیونکہ رانا مشہور صاحب بھی مطلوب ہے, رانا افضل صاحب بھی مطلوب ہیں, اور بہت سارے لوگ مطلوب ہیں. میاں شہباز شریف صاحب بھی, جن کی گرفتاری کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ 6 جولائی سے 7 تک گرفتاری ہو سکتی ہے, آج ان کو بھی ظاہر سٹے مل گیا. چیئرمین نیب نے حکم دے دیا نا کہ گرفتاری نہیں ہوگی. اچھا چلو غصہ تھوکو. غصہ نہیں ہے یار, عام آدمی نا, کیا کروں. یہ بتاؤ جیپ کہاں تک پہنچی؟ ہاں جیپ کی کہانی پیپ پیپ سناؤ یار. جیپ کی سپیڈ بڑی تیز ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سواریاں کتنی بیٹھ گئی اس پہ. جیپ کے اوپر جو شکاری ہوتا ہے نا سر, گن اگر اس کے ہاتھ میں ہو, نشانہ بچان والا نشانہ ٹھیک ہو, اور جیپ کی ٹائر ٹھیک ہو, ہوا صحیح بھری ہوئی ہو, اور جیپ کے آپ کو پتہ نا چاروں ٹائر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور ان کے اندر ایک گیئر ہوتا ہے کہ جو لگاتے ہیں تو وہ ایسے کر کے چھوٹے موٹے رکاوٹیں, اسپیڈ بریکر وہ کراس کر جاتی ہیں. تو شکاری ٹھیک ہو, نشانہ اس کا ٹھیک ہو, فیول اچھا بھرا ہو. ہائی ایک کل ہم نے کہا تھا کہ بھرا گیا. لیکن بھائی جان تو اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے نا اوپر وہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ بندوق لگے ہوئے, سر اس کے بعد سر ایک سیکنڈ,
لیکن اور لوگ بھی تو ہوتے ہیں جیپ پہ لوگ کتنے ہیں؟ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے جیپ اب پہلے تو دوڑی تھی 70-80 کی سپیڈ سے، اب 350 کی سپیڈ سے دوڑے گی، الیکشن کے قریب جا کے 500 کی سپیڈ سے۔ آپ کہیں گے یار جیپ کی 500 سپیڈ ہی نہیں ہوتی ہے، والے نمبر مت لگایا کرو 50 لاکھ گھر اور 60 لاکھ، تھوڑی سی کم کر تھوڑا ہولہ کر، وجہ کیا ہے؟ 80-90 وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک محترم جج صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کی جو رپورٹ ہے، راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ ہے، اس کو پبلک کریں، عوام کے سامنے لائیں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جس کی وجہ سے مزید 8 سے 10 اگلے ایک ہفتے کے دوران نون لیگ کے حضرات جو ہیں وہ اپنی ٹکٹیں واپس کر کے معافی مانگ دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ختم نبوت کا ایشو، اور اس میں جب رپورٹ پبلک ہوگی آج کل میں، اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا، راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ ہے جس پہ نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ختم نبوت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے میں اس رپورٹ کو پبلک کروں گا، اور رپورٹ پبلک نہیں ہوئی۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ الیکشن کے اندر اتنا بڑا ایشو بنے گا، یہ نون لیگ کو بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گا۔ لیکن کیونکہ آپ کی مکھی ساری اندر کی باتیں بتاتی ہے، تو اس رپورٹ میں کیا پوشیدہ ہے، اندازہ کیا ہے؟ رپورٹ میں پوشیدہ یہ ہے کہ انوشا رحمان جو نون لیگ کی ایک سپوکس مین تھی، ایک ٹیم کی رکن تھی، جو میڈیا کے سامنے بڑے بڑے باتیں کیا کرتی تھی، وہ کس کیپیسٹی میں یہ لیجسلیشن کرواتی رہی، انہوں نے مختلف سفیروں کو خط کیسے لکھے، اور یہ ٹاسک کہاں سے ملا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نون لیگ نے امریکہ کے اندر ایک لابنگ فرم ہائر کی، جس لابنگ فرم نے کہا کہ آپ اس وکٹ پہ کھیلیں، پورے ویسٹ آپ کے حق میں ہو جائے گا، میاں صاحب کو ریسکیو بھی کر لیا جائے گا، اور آپ ختم نبوت، یہ ایک تھیوری ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ ایک تھیوری چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ ایک ٹاسک ملا نون لیگ کو کہ ختم نبوت کے ایشو پہ آپ کوئی لیجسلیشن کریں۔ یعنی جس ملک کے اندر ریلوے کے قوانین کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس ملک کے اندر وابڈا کے قوانین اسی طرح فرسودہ ہیں، جس ملک کے اندر ساری لیجسلیشن سسٹم کو نہیں چھیڑا گیا، وہاں میرے آقا دو جہاں ختم نبوت کے اس قانون کے اندر آپ تبدیلی کرنے چل پڑے، تو اشارہ اور انوشا رحمان کر رہی ہے، اس کا تعلق کیا؟ آپ نے کہا کہ ٹاسک دیا گیا، جو ہم نے کل کشمیر کی بات کی تھی، کشمیر ایشو پہ جو شب خون باہر سے ملا تھا، کشمیر کے ایشو پہ جو شب خون، تو آپ یہ کہنے یہ بھی ایسے ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے ایسے ادھروں اوپروں لپیٹا، باہر سے لپیٹا۔ تو یہ پھر فیصل صاحب کل آپ نے ایک اور بہت بڑی بات کی تھی، اور آپ نے سر پکڑ لیا تھا کہ راز صاحب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بیٹھے کہاں پہ ہیں، دانا دن کا کدھر ہے، بچے کدھر ہے، تو انڈے بچے کہاں پہ، باتیں ساری ادھر سے چل رہی ہے۔ اور جب آپ مجبوری میں ہوتے ہیں نا، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کا راستہ دیتے ہیں، وے آؤٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام کر دو، ڈیل ہوتی ہے نا بھائی، ڈیل ہوتی ہے، یہ کام کر دو، وہاں پہ پاکستان کے اندر اور ڈیلی میل اپنی خبر واپس لے لے گا، جو اقلیتوں کے ایشوز ہیں ان کے مسئلے یہ حل کر دو، ورنہ ڈیلی میل زندہ باد۔ آقا دو جہان کے اس معاملے پہ جو اتنا سینسٹیو ایشو ہے، جس پہ نون لیگ کو اتنا ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اور یہ ٹائمنگ دیکھیں اس رپورٹ کی، ٹائمنگ دیکھیں، اور ایسے جج صاحب نے سامنے لے کے آئے ہیں جن کا ایک بڑا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، جو بہت سارے دبنگ قسم کے فیصلے کر چکے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ڈیسیژن آیا ہے، اور یہ رپورٹ جب پبلک ہوگی، انوشا رحمان کا نام آئے گا، نون لیگ کے کچھ لوگوں کی بدنیتی آئے گی، اور جج صاحب نے آج جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس لیجسلیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے بیشتر ممبران اپنا رول پلے نہیں کر سکے۔ سر یہ بہت بڑا چارج شیٹ ہے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے، نون لیگ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گی، ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ہمیں ٹائمنگ کے ذکر کیا ذوالفقار صاحب نے، ہمیں ٹائمنگ پہ بڑا احتیاط سے نظر رکھنی ہے۔ ڈیلی میل کی جو خبر آئی، اس کے بعد سوچئے کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کس قسم کے پریشر میں آئے برطانیہ میں۔ جب وہ خبر آئی تو اس کے بعد سوچئے کہ ان کو کیا کچھ وعدہ کرنا پڑا ہوگا اپنے اوپر، کیونکہ ڈیلی میل نے تقریباً سمجھا دیا کہ بھیا یہ ایسے چوری ہوئی، ایسے اینج ایتھو تو اتھو، اور یہ کیس پکا کر دیا انہوں نے اس پہ چوں تک نہ کی، یعنی کہ کسی حکومت نے ان کو سیٹ کرنے کے لیے پریشر ٹیکٹک استعمال کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، خدا نہ کرے اگر یہ حکومت میں آ گئے تو پھر پاکستان کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈیلی میل کی خبر خاموش کیسے ہوئی۔ تو بہتر یہ ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھیے الیکشن میں ووٹ ڈالتے وقت۔ جیپ کی بات رہ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے۔ جیسے وقفے سے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے فوری طور پہ ہم چودھری نثار کی بات چیت اور کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہ بڑی سپیڈ پکڑ چکی ہے، اور مریم صاحبہ نے اس میں ہائی اکٹین مریم صاحبہ نے ڈالا، جب انہوں نے کہا یہ خلائی مخلوق کا نشان ہے،
وہ جیپ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ پرسوں کا فیصلہ, اگر پرسوں کا فیصلہ نہیں آتا, روک دیا جاتا ہے, پھر روک کیسے دیا جاتا بھائی میاں صاحب کی درخواست ہے نا کہ فیصلہ نہ ہے. ایک پاسبلٹی ہے نا, پاسبلٹی. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے پاس آپشنز دیکھیں, اگر فیصلہ آتا ہے تو ایک آپشن ضمانت کی ہو سکتی ہے, وہ کب ہوگی. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ واپس آ کے وہ اپیل کریں. تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کریں. الیکشن پہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ لیکن الیکشن پہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ ختم نبوت کے حوالے سے رپورٹ آ چکی. اب یہ فیصلہ 6 کو اگر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس کے بعد سچویشن یہ ہوگی کہ نون لیگ کے جو چند لوگ رہ گئے ہیں اس میں سے اکثریت وہ ٹکٹیں واپس کریں گی, لیکن چند لوگ رہ جائیں گے اور نون لیگ کی پاپولیرٹی, لیکن ووٹ کاؤنٹ دبا کے گرے گی. میرا خیال ہے بہت تیزی سے گرے گی, بہت تیزی سے گرے گی. اور پی ٹی آئی کا جو ٹرینڈ دیہاتوں تک پہنچ چکا ہے, میں پی ٹی آئی کو دیہاتوں کی پارٹی نہیں سمجھتا تھا. میرا اپنا تعلق ایک دیہات سے ہے. میں نے آج بھی اپنے علاقے کے اندر بات کی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو فضا چلی ہے, جو پرسیپشن ایک بنی ہے پی ٹی آئی کے حق میں, یہ اب ٹریول کرتی کرتی اربن ایریا سے یہ دیہاتی ایریا میں پہنچ گئی ہے. نیشنل ہو گئی یار, اب ہو گئی, نیشنل ہے, اس پہ تو بحث نہیں کر سکتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے, وہ پرسیپشن ہوتی ہے. 30-35% جو لوگ ہیں وہ پرسیپشن کو دیکھ کے, فضا کو دیکھ کے وہ ڈیسیژن کرتے ہیں. وہ سائلنٹ میجارٹی ہوتی ہے, اس میں اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھانے میں جانا ہے, پٹواری میں جانا ہے, کون جیت رہا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. اچھا, ان کا کوئی نظریہ, کوئی باقی چیزیں نہیں ہوتی. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نظریے کے ساتھ لوگ تھے, جو میں سمجھتا تھا کہ ووٹ فکس ہو چکے ہیں, وہ بھی ہل رہے ہیں. جمشید چیمہ صاحب ہمارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے مریم صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ بیچارے اس پہ اپسٹ تھے, پریشان تھے کہ ان کو کرا کے مریم صاحبہ کے سامنے لایا گیا, اور مریم صاحبہ نے سارے حلقے چھوڑ کے جو سب سے آسان حلقہ تھا اس میں چلی گئیں. اب مجھے لگتا ہے اس کی لاٹری بھی نکل رہی ہے پرسوں کے فیصلے کے بعد. پوچھے کیسے؟ اگر سزا ہو جاتی ہے تو جمشید چیمہ صاحب کی مبارک تو بنتی ہے. وہ اب خوش ہے. آج میری بات ہوئی ہے, کہتا ہے بھائی جی میں تو جیت رہا ہوں. میں کہا کیسے؟ کہتا ہے بس کافی امکان ہے. میں نے کہا اگر تو سزا پہ انحصار ہے تو پھر بھی بتا دیں, اگر عوام نے کو آپ کی طرف ٹلٹ کیا تو پھر بھی بتا دیں. کہتے ہیں دونوں چیزیں بڑی تیزی سے. میں نے کہا نہیں, میں سمجھ گیا ہوں, بڑے شرارتی ہیں. اصل آپ کا بھی جمعے پہ نظر ہے اور آپ جمعے تک نفل پڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے. بڑا ہنسا آگے سے. کہتے ہیں نفل میں نے تیز کر دیے, بلکہ زیادہ کر دیے, روزانہ پڑھتا ہوں. اللہ جمعہ مبارک کرے. جاتے تھے میری دعا صرف یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ ملک کی بہتری کے لیے ہو. اگر ختم نبوت والی رپورٹ آنی ہے تو اس رپورٹ میں بھی جو ایویڈنس ہو وہ قوم کی بہتری کے لیے ہو. لیکن قوم کی بہتری سب سے زیادہ قوم کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ نے میں روز کہتا ہوں, میں آج پھر میں خیال روز کلوزنگ میں یہ کہوں گا میں آپ سے کہ آپ نے اپنا ووٹ عقل و شعور کے ساتھ یوز کرنا ہے, غلطی نہیں کرنی ہے. پاکستان بہت غلطیاں کر کے یہ قوم سفر کر چکی ہے. اب اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ووٹ ترقی کے لیے ڈالنا پڑے گا, پستی کے لیے نہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے.